गेट बता रहे थे शरण बंद। पिछले हफ्ते हमने एक शुरुआत की थी उन मसलों को उठाने की जो कहने और सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे ईमान की बुनियाद को कमज़ोर कर देते हैं। हमने बात की थी कि कैसे खाने में ज़्यादती और इसराफ आपके अंदर सब्र की ताकत को कमज़ोर कर देता है, और किस तरह धीरे धीरे खुदा का एहसास इंसान के अंदर से कम होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि जब खुदा का एहसास कम हो जाता है तो उसकी बंदगी में मेहनत भी कम हो जाती है, और फिर उसकी मदद और नुसरत की उम्मीद भी धीरे धीरे कम या कभी कभी ख़त्म हो जाती है। फिर एक मरहला आता है जहाँ बहुत से लोग खुदा से बेजार हो जाते हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, उनकी पहचान कुछ भी हो, और बाकी लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे समझौते तक पहुंच जाते हैं जहां थोड़ा अल्लाह की मान लेते हैं और ज़्यादा अपनी चलाते हैं। बहुत से लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मगर मस्जिद से बाहर निकलते ही दीन को भूल जाते हैं, रोज़े रखते हैं मगर शाम होते ही अपने आप को हर पाबंदी से आज़ाद समझने लगते हैं, हज और उम्रा करने जाते हैं मगर वापस आकर फिर वही ज़िंदगी जीने लगते हैं जो पहले जी रहे थे। ये किसी एक शख्स या किसी एक ग्रोह पर इल्ज़ाम नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की एक कड़वी सच्चाई है। मगर अगर ये बात सिर्फ हम तक ही सीमित रहती तो शायद फिर भी बात इतनी गंभीर न होती, लेकिन इसका असर हमारे पूरे समाज पर पड़ता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो मुसलमान नहीं हैं या इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिस मुश्किल दौर और जिस संकट से गुजर रहे हैं उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं हमने खुद अपने हाथों से कैसे डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, अहद है, जिसकी रहमत की न कोई हद है न कोई हिसाब, और जिसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। एक छोटी सी मिसाल से बात को समझते हैं। कहीं कोई वारदात होती है और उसमें जो जिम्मेदार शख्स होता है वो एक मुसलमान निकलता है। मीडिया में जहाँ उसके जुर्म की बात होती है वहीं उसकी पहचान पर भी ज़ोर शोर से चर्चा की जाती है। मीडिया का आपको पता ही है कि टीआरपी के लिए किस तरह कहानियाँ तैयार की जाती हैं। जब कोई हिंदू, सिख या ईसाई इस खबर को सुनता है, और ख़ास तौर पर जब वह मुसलमानों से जुड़ी होती है, तो वह अक्सर अपनी ज़िंदगी के उन लोगों को याद करता है जिन्हें वह जानता है, जिनके साथ उसके संबंध हैं या जो उसके शहर और इलाके में रहते हैं। उसी तजर्बे को वह उस खबर को समझने का पैमाना बना लेता है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई उसका दोस्त हो सकता है, अच्छा पड़ोसी हो सकता है, दफ्तर में उसका अच्छा साथी हो सकता है, मगर उसके अमल और उसकी ज़िंदगी के तरीक़े में उसे सच्चाई, ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की झलक बहुत कम नज़र आती है। वह आपको ज़्यादातर वही ज़िंदगी जीते हुए देखता है जो बाकी लोग जी रहे हैं। हाँ, कुछ रस्में अलग हैं। वह मंदिर जाता है, आप मस्जिद जाते हैं, वह चर्च में प्रार्थना सुनता है, आप नमाज पढ़ते हैं, तो उसके यहाँ फेरे होते हैं, हमारे यहाँ निकाह होता है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर अखलाक और व्यवहार में उसे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर जब उसके सामने जिहाद का जिक्र होता है, ग़ज़वा हिंद का जिक्र होता है, कोई सियासी जमात वोट के लिए मुसलमानों को ज़्यादा महत्व
دیتی نظر آتی ہے یا دین کی شکشاؤں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سوال پیدا ہونے لگتے ہیں اور وقت کے ساتھ سوال بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر سچائی اسے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ خود پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اینی بیسنٹ نے اپنے ویاکھیان دی لائف اینڈ ٹیچنگس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا تھا، کسی بھی دھرم کو اس کے سب سے اتم روپ سے پہچانیے، اس کے سب سے نچلے روپ سے نہیں، اس کی سب سے اونچی شکشاؤں سے پہچانیے، اس کے کچھ کمزور ویوہار سے نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جو کہانی انہیں سنائی جا رہی ہوتی ہے اسے اپنے انوبھووں سے ملا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ دکھائی ہی نہیں دے گا کہ یہ دین انسان کو بہتر بنانے آیا ہے، جب انہیں اس کے ماننے والوں کی زندگی میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے گا، تو جو دوسرا نیریٹو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور بحثوں کے ذریعے بار بار ان تک پہنچ رہا ہے تو اسی کو سچ مان لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے سوال غصے میں بدلتے ہیں اور غصہ نفرت میں۔ جب ایک ہندو کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک دن آبادی میں زیادہ ہو جائے گا، پھر شریعت آ جائے گی اور ہندوؤں پر ظلم ہوگا، تو اس کے پاس اس بات کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کیا اس نے سچائی کو دیکھا؟ کیا اس نے اسے صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں دیکھا؟ کیا اس نے ان لوگوں کو واستو میں ویسا بنتے دیکھا جیسے انہیں ہونا چاہیے تھا؟ خود سے سوال پوچھیے۔ جب کوئی دیش کسی دوسرے دیش پر ناحق حملہ کرتا ہے تو کیا آپ اس کے سمویدھان کو پڑھتے ہیں یا اس کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم پوری دنیا سے امید رکھتے ہیں کہ وہ سچائی کو سمجھے، مگر وہ سچائی ان تک پہنچے گی کیسے؟ وہ تو ہمارے آچرن سے ہی پہنچے گی، ہمارے اخلاق سے ہی پہنچے گی، ہمارے ویوہار سے ہی پہنچے گی، اور اس مثال سے جو ہم اپنی زندگی کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اپنی جیونی میں جس کا ادھارن دیتے ہیں۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا کسی کے خلاف تبھی اثر کرتا ہے جب اسے جھٹلانے والا سچ یا آچرن موجود نہ ہو۔ ذرا سوچئے، اگر آزادی کے بعد ہم نے اپنی سچائی، اپنی ایمانداری اور اپنے دین پر عمل کے ذریعے لوگوں کو اس سے پریچت کرایا ہوتا تو کیا آج ہمارے خلاف چلنے والی اتنی بڑی مہم اتنی آسانی سے کامیاب ہو پاتی؟ مگر وقت کے ساتھ ہماری زندگی سے دین کم ہوتا گیا ہے، اور جب ایک انسان اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں میں ہی کمزور پڑ جائے تو پھر وہ دوسروں کو کیا شکشا دے گا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، آج کتنے غیر مسلم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے، کہ ہم اپنی عورتوں کو عزت اور سمان دیتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین اخلاق اور ویوہار سکھاتے ہیں؟ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی باتوں کو خارج کرتے ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ اگر ناروے میں کوئی قرآن جلا دیتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، مگر جب ہم روز اپنی زندگی میں اس کی ہدایتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، جو شخص قرآن جلا رہا تھا اس کے اندر کتنی نفرت بھری ہوگی، لیکن اس نفرت کو محبت میں بدلنے والا سچا اخلاق اسے کہاں نظر آتا ہے؟ اور اگر وہ ہمیں دیکھ کر بھی رحمت، انصاف، سچائی اور خلوص کو محسوس نہ کر سکے تو پھر اس کے دل تک پیغام پہنچنے کا راستہ کون کھولے گا؟ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہم صرف اپنی غلطیوں پر افسوس کرتے رہیں؟ کیا ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ دنیا ہمیں
غلط سمجھ رہی ہے، یا پھر ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر اللہ ہم سے چاہتا کیا تھا؟ ہمیں صرف عبادت کرنے والی جماعت نہیں بنایا گیا تھا، ہمیں ایک ایسی امت، ایسی کمیونٹی بنایا گیا تھا جو گواہ ہو، وٹنس ہو، ایک ایسی امت، ایک ایسی قوم جسے دیکھ کر لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں، ایک ایسی امت جو اپنی زندگی سے دلیل پیش کر سکے۔ یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں کے دل بحثوں سے کم اور اخلاق سے زیادہ جیتے گئے ہیں۔ لوگوں نے کتابیں پڑھنے سے پہلے انسانوں کو پڑھا، انہوں نے شکشاؤں کو سمجھنے سے پہلے ان لوگوں کے ویوہار کو دیکھا جو ان پر عمل کرتے تھے۔ جب انہیں سچائی ملی، امانت ملی، انصاف ملا، رحمت ملی، تو ان کے دل کھل گئے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر دور میں حق کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اس کا جواب دینے والی مثال کمزور پڑ گئی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بحث کرتے ہیں، ہم ٹی وی پر بحث کرتے ہیں، ہم سیاست دانوں کو دوش دیتے ہیں، ہم میڈیا کو دوش دیتے ہیں، ہم دنیا کو دوش دے دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آج میرے پڑوسی کو میرے ذریعے کیا نظر آ رہا ہے، میرے ساتھی کو میرے ذریعے کیا نظر آ رہا ہے، میرے گراہک کو، میرے شکشک کو، میرے کرمچاری کو، میرے مالک کو میرے ذریعے کیا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک چلتی پھرتی دعوت ہے۔ لوگ ہماری بات سے پہلے ہمارا رویہ دیکھتے ہیں، ہمارے دعووں سے پہلے ہمارا کردار دیکھتے ہیں، اور اگر کردار کمزور ہو تو الفاظ کی طاقت بہت کم رہ جاتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت کسی نئے نعرے کی نہیں ہے، ضرورت کسی نئے اعلان کی نہیں ہے، ضرورت ہے اپنے اندر لوٹنے کی، ضرورت ہے پھر سے سچ بولنے کی، ضرورت ہے وعدے نبھانے کی، ضرورت ہے امانت کو امانت سمجھنے کی، ضرورت ہے اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے دفتروں میں اور اپنے ویوہار میں دین کو زندہ کرنے کی۔ کیونکہ جب اس کی شکشائیں زندگی میں نظر آتی ہیں تب ان کا پیغام دلوں تک پہنچتا ہے، اور جب پیغام دلوں تک پہنچتا ہے تب نفرت کی دیواریں خود بخود ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا حل صرف یہ نہیں کہ دنیا بدل جائے، اس کا حل یہ بھی نہیں کہ نیریٹو بدل جائے۔ سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا، کیونکہ جب عمل بدلتا ہے تو نظریہ بدلتا ہے، جب نظریہ بدلتا ہے تو رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو سماج بدلنے لگتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آج دوسروں سے سوال کرنے سے پہلے خود سے سوال کیجئے، کتنے لوگ میری زبان سے نہیں میری زندگی سے سیکھ رہے ہیں، اور جو سیکھ رہے ہیں کیا انہیں میرے اندر سچائی، انصاف، رحمت اور خلوص نظر آتا ہے، یا پھر صرف ایک اور عام انسان؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کو یہیں سماپت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو صرف پڑھنے اور سننے کی نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا اور ساری مخلوق کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔